देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में हर गुजरते दिन के साथ हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। और जो तिरा के जो रिहायशी हैं वो एहतजाजी धरना दे के बैठे हुए हैं रिंग रोड पर। बाजौड़ में जो इलाका है वहां पे बताया गया कि दो मुख्तलिफ इलाके हैं, वहां से भी नकल मकानी शुरू हो गई है। तो सुहेल आफरीदी साहब ने हल्फ लिया है, तो उनके हल्फ लेने से अभी तक रिपोर्टेडली, बाकी तो ज्यादा होंगे लेकिन जो रिपोर्ट हुए हैं तकरीबन 7 से लेकर 9 ड्रोन हमले हुए हैं। अगर आप ये कहें कि वही सूरत हाल है जो कि अली अमीन के टाइम पे थी या शायद थोड़ी सी उससे बढ़कर है, तो गलत नहीं होगा। हालात जो हैं वो अमन अमान के हवाले से तकरीबन थोड़ा बहुत और भी खराब होते जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी के पास बतौर फर्द वाहिद कोई इख्तियार नहीं है। वो वज़ीर आला है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये ग्रांट कैबिनेट की मंजूरी से दी गई है। हाँ, सुहेल आफरीदी उस काबीना के रुकन थे जिस काबीना ने ये 42 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की थी, और ये अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में वो इजलास हुआ था। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि पेशावर बार के लिए 1 करोड़ की ग्रांट थी, सुहेल आफरीदी ने उसमें 2 करोड़ का इजाफा किया है। अब ये 2 करोड़ का जो इजाफा है ये भी सुहेल आफरीदी खुद से नहीं कर सकते, उन्होंने इसके कैबिनेट से अप्रूवल लेनी है। तो कैबिनेट बनेगी तो वहां मामला जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने इवन मेहर जो लाहौर हाईकोर्ट बार है उनके लिए भी लास्ट टाइम करोड़ों की ग्रांट मंजूर करके फराम की थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कद आपसे मुखातिब है खबर पख्तूनख्वा से मोस्ट रेप्यूटेड प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम, शुक्रिया सर। सर जी, अभी आप ड्राइव कर रहे हैं, हालांकि आपने घर में बैठे होना था और वहां से होकर इंटरव्यू देना था, इसकी क्या वजह है, क्या सूरत हाल है केपीके में? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में हर गुजरते दिन के साथ हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। गो के वो सा रिपोर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन गुज़िश्ता रोज तिराक के अंदर एक झड़प हुई है जिसमें 3 एहलकार शहीद हुए हैं, 5 जख्मी हुए हैं। फिर इस तरह वहां पर जो एक झड़प हुई है उसके नतीजे में बताया ये जा रहा है कि एक खातून और एक बच्ची जो है वो शहीद हुए हैं। और जो तिरा के जो रिहायशी हैं वो एहतजाजी धरना दे के बैठे हुए हैं रिंग रोड पर। पेशावर का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मेन आर्टरी जो है वो एक ही सड़क है, जीटी रोड है। तो अगर किसी भी एक सड़क पे, चारसद्दा रोड, वर्सक रोड, रिंग रोड, कहीं पर भी आप ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं तो पूरा का पूरा पेशावर ब्लॉक हो जाता है। और जो रास्ता मैं नॉर्मली आधा घंटा 40 मिनट में तय करता हूँ, गुज़िश्ता 1 सवा घंटा हो गया है कि मैं रास्ते में ही जा रहा हूँ और अभी भी मुझे जो रास्ता है वो ज्यादा बाकी है। तो यहाँ पे ट्रैफिक का तो ये बहुत बुरा हाल है, लेकिन लोगों के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। बाजौड़ में जो इलाका है वहां पे बताया गया कि दो मुख्तलिफ इलाके हैं, वहां से भी नकल मकानी शुरू हो गई है। वहां से भी लोग निकले हैं कि वो खुद को किसी महफूज मकाम तक ले जा सके। तो वहां पर भी हालात खराब होते जा रहे हैं। दूसरा, जो सुहेल आफरीदी साहब ने हल्फ लिया है, तो उनके हल्फ लेने से अभी तक रिपोर्टेडली, बाकी तो ज्यादा होंगे लेकिन जो रिपोर्ट हुए हैं तकरीबन 7 से लेकर 9 ड्रोन हमले हुए हैं, जो कि बाजौड़ में भी हुए हैं, वजीरिस्तान में भी हुए हैं, साउथ वजीरिस्तान में भी हुए हैं। और किसी और ने नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने एमपीएस ने तस्दीक की है। जो बाजौड़ से रुकने सूबाई असम्बली हैं हमीदुर रहमान साहब, उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनकी फैमिली पे ड्रोन हुआ है। उनके साथ साथ जो अपर साउथ वजीरिस्तान है वहां से मुंतखब सूबाई असम्बली है आसिफ खान साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि मकामी मलक और उनकी बेटी शहीद हुई है उसके अंदर, ड्रोन के अंदर। फिर उनके साथ साथ जो नॉर्थ वजीरिस्तान है वहां पर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं वो जख्मी हुए हैं, उनके वालिद जख्मी हुए हैं जो खेतों में थे, उनके ऊपर ड्रोन हुआ है। तो ये सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जारी है कि गुज़िश्ता 10-12 दिनों के अंदर 7 से लेकर 9 ड्रोन हमले भी हो चुके हैं। और मिलिट्री ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शुरू हो चुका है जो आप बता रहे थे? देखिए, मिलिट्री कार्रवाइयां तो हो रही हैं, आप इसको फुल फ्लेज ऑपरेशन नहीं कह सकते, क्योंकि जो इससे पहले ऑपरेशन हो रहे थे बाजौड़ में ही हुए थे, वहां पे कोई 20 से ज्यादा देहात नोटिफाई करके खाली कराए गए थे। लेकिन अभी बाजौड़ के दो मुख्तलिफ इलाकों से लोग खुद अपने घर छोड़ के निकल रहे हैं, तो जाहिर बात है उन्हें लग रहा है कि वहां पे जो सूरत हाल है वो ऑपरेशन से कम नहीं है। और जिस तरह मैंने जिक्र किया, खैबर के अंदर जो कि वज़ीर आला का अपना बाई जिला है, वहां पर मुसलसल कार्रवाइयां हो रही हैं। तो कार्रवाइयां तो हो रही हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ पे कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। अगर आप ये कहें कि वही सूरत हाल है जो कि अली अमीन के टाइम पे थी या शायद थोड़ी सी उससे बढ़कर है, तो गलत नहीं होगा। हालात जो है वो अमन अमान के हवाले से तकरीबन थोड़ा बहुत और भी खराब होते जा रहे हैं। अब आपको क्या महसूस हो रहा है? सोहेल खान अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी गई, फिर उन्होंने बैक टू बैक 3 जलसे भी किए, सेंटिमेंट क्या है खबर पख्तूनख्वा में इस वक्त? देखिए, यहाँ पे दो तरह का सेंटीमेंट है, एक तो पब्लिक सेंटीमेंट है और एक जारी बात है पीटीआई का सेंटीमेंट है। पीटीआई ये उम्मीद लगा रही है कि सुहेल आफरीदी साहब आए हैं तो जरूर कुछ तब्दीली आएगी, जरूरी नहीं है कि वही सब कुछ हो जो कि अली अमीन गंडापुर साहब करते रहे हैं।
تو انہیں امید تو ہے کہ نیا وزیر اعلیٰ آیا ہے, کچھ نیا کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ امن کی طرف بات جائے. جو پبلک سینٹیمنٹ ہے, پبلک کو کوئی پرواہ نہیں ہے. پبلک یہی کہہ رہی ہے کہ جب علی امین بھی بیٹھا تھا تب بھی شیلنگ ہو رہی تھی, تب بھی ڈرون ہو رہے تھے, تب بھی لوگ مر رہے تھے. آج سہیل آفریدی بیٹھ گیا ہے, تب بھی وہی صورتحال ہے. تو ان کے لیے صرف چہروں کی تبدیلی ہوئی ہے, کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ اب حالات اور بھی خراب ہو گئے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس جو ایک طرف تو لوگ مر رہے تھے, وہاں پہ آپریشن ہو رہے تھے, تو کہیں نہ کہیں کچھ کام بھی ہو رہا تھا. اس وقت خیبر پختونخوا افیکٹولی بالکل جیم ہو کے بیٹھ گیا ہے, کیونکہ آپ کے پاس 8 اکتوبر کے بعد سے لے کے ابھی تک کوئی حکومت نہیں ہے. ایون وزیر اعلیٰ خود اپنے فیصلوں کی توثیق نہیں کر سکتے, بیکاز وزیر اعلیٰ فرد واحد ہیں, ان کے فیصلے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو کہ کیبنٹ کی ہوتی ہے. تو کابینہ سے منظوری ضروری چاہیے ہوتی ہے ان کو, اور وزیر اعلیٰ بغیر کابینہ کچھ بھی نہیں ہے. تو حکومت جو ہے وہ ہے نہیں صوبے کے اندر, تو حالات جو ہے وہ مزید خراب ہوئے ہیں, بہتری کی طرف نہیں آئے ہیں. یہ تو بڑی خوفناک قسم کی کنفرنٹیشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں سر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو مزید یہاں سے ڈیٹیریوریشن ہوگی, اور اب تو باقاعدہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ گورنر صاحب کو بھی چینج کیا جا رہا ہے. گورنر صاحب کی خبر کے حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں وہ ایسی نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ آفتاب شیرپور صاحب کو گورنر بنایا جا رہا ہے یا ان سے کوئی خوش نہیں ہے. میری اطلاعات کے مطابق ایسا نہیں ہے. اور اگر کسی سٹیج کے اوپر گورنر کی تبدیلی کی خبر آئی بھی تو پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی کوئی بندہ آئے گا, لیکن ابھی تک گورنر جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی ہی ہیں, اور جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہی وہاں پہ کام جاری رکھیں گے. اور کابینہ سے متعلق اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ کابینہ کے اوپر کام جاری ہے, اور جو پارٹی کا اجلاس ہوا تھا, ایک کل ہوا تھا, ایک آج بھی ہے, آج پھر بلایا گیا ہے, 7-8 بجے ہوگا وہ اجلاس. تو کل کے اجلاس میں سہیل صاحب نے ممبران کو یہی کہا ہے کہ ہمیں ایک مختصر کابینہ تشکیل دینی پڑے گی, ہمیں اجازت مل گئی ہے, لیکن اب مختصر میں بھی کون ہوگا. تو صوبے کے اندر حالات جو ہیں وہ بہت رساکشی کی طرف چلے گئے ہیں. آپ سے ہی بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ہمیں یونٹی نظر آئی ہے, لیکن دیکھنا ہے کہ وہ یونٹی ایک دم سے غائب ہو گئی ہے, اور اب رساکشی چل رہی ہے, اور ہر جگہ پہ الگ الگ ہے, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہے. کسی ایک ڈسٹرکٹ کا نام آپ نہیں لے سکتے کہ جی یہاں پہ رساکشی نہیں ہے, سوائے ڈی آئی خان کہ وہاں سے ایک ہی ایم پی ہے اور وہ علی امین ہے, تو وہاں پہ رساکشی نہیں ہے. باقی ہر جگہ پہ جو ہے وہ رساکشی چل رہی ہے. آپ پشاور کی بات کر لیں, آپ مردان کی بات کر لیں, سوابی کی بات کر لیں, کرک کی بات کر لیں, کوہاٹ کی بات کر لیں, ایون خیبر کی بات کر لیں جو کہ وزیر اعلیٰ کا اپنا ضلع ہے. ہر جگہ پر 2 ایم پی اے جو ہیں وہ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں کہ جی میرا حق بنتا ہے, تمہارا حق نہیں بنتا, تم نے اپنا ایک سرکل گزار لیا ہے, تم نے کچھ نہیں کیا. وہ کہہ رہے جی میں ایکسپیرینس ہوں, مجھے کام آتا ہے, مجھے کیبنٹ میں آنا ہے. اور یہ سب کے سب, ان سب نے لٹرلی سی ایم کو پاگل کیا ہوا ہے کہ ہمیں آپ نے کیبنٹ میں حصہ دینا ہے. سہیل آفریدی ابھی تک خود کو کمپوز رکھے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مینٹلی ڈیٹیریوریٹ نہیں کر رہا, وہ اس تلخی کے اس لیول پر نہیں جا رہا, کمپوز نظر آ رہے ہیں, آرٹیکولیٹ نظر آ رہے ہیں سہیل خان آفریدی ابھی تک. دیکھیں اصل میں سہیل آفریدی کے اوپر ابھی تک لوگوں نے ان کو ایک ہنی مون پیریڈ دیا ہوا ہے, اس لیے بھی وہ بہتر پوزیشن میں ہے. ظاہری بات ہے ابھی آپ کو صرف 20-22 دن ہوئے ہیں, آپ نے حلف لیے 10-12 دن ہوئے ہیں, تو اتنا ٹائم نہیں ہوا کہ آپ انہیں جواب دے بنائیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں, اتنی تیزی کے ساتھ ان کے ارد گرد حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں جو کہ انہیں لانگ رن میں مشکلات کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر ابھی سہیل آفریدی سے کوئی خفا نہیں ہے تو مہینے بعد نہ ہو. جو سوشل میڈیا کا اس وقت کا موڈ ہے وہ سہیل کے ساتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو مختلف کابینہ کے ممبران آئیں گے تو پھر اس سوشل میڈیا کا موڈ بدلے گا, کیونکہ کسی کو کوئی پسند ہے, کوئی نہیں پسند, کسی کو باہر کر دیا, کسی کو اندر لے آئے, پھر اصل امتحان شروع ہوگا. اور پہلا امتحان تو آپ کے سامنے ہے, کل جو انتخاب ہونے جا رہا ہے خرم ذیشان کا, تو ایک بڑی ٹینشن ہے کہ بھئی ایک ووٹ بھی آگے پیچھے ہو گیا تو پھر تو ہے بدنامی بدنامی ہوگی. ایون دو کہ آسان انتخاب ہوگا, اتنا مشکل نہیں ہے. شبلی فراز صاحب کی یہ سیٹ خالی ہوئی تھی, اس کے اوپر ضمنی الیکشن ہے, لیکن اس کو ہینڈل کرنا بلا شبہ مشکل صورتحال ہوگی. فہیم صاحب, یہ جو کور کمانڈر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, خود گئے ہیں سی ایم ہاؤس, اس کے بارے میں کیا ایسی اطلاع ہے جو ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی؟ جو رپورٹ ہوا وہ تو خیر ہم سب کو پتا ہے, جس طریقے سے ملاقات ہوئی, سہیل خان آفریدی صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی ایک باقاعدہ سے روٹین سے ہٹ کر ایک ملاقات تھی. واٹس یور کمنٹ آن اٹ؟ دیکھیں ایک اچھی صورتحال ہے, کور کمانڈر صاحب وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ آئے ہیں, انہوں نے ملاقات کی ہے, اور کیونکہ یہ صرف ایک ایسی ملاقات تھی جس کے اندر مبارکباد دی جانی تھی تو اسی لیے وہ سیکریٹریٹ آئے. اس سے پہلے بھی وہ متعدد بار سیکریٹریٹ آئے, ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کے لیے سیکریٹریٹ آئے. جو بنو کا واقعہ ہوا تھا اس واقعے میں جب بنو کے مشران آئے تھے, علی امین صاحب نے چیئر کیا تھا, تب بھی یہی کور کمانڈر صاحب پشاور تھے, یہ آئے تھے, انہوں نے وہاں پر بریف کیا تھا.
جب سیکیورٹی بریفنگ ہوگی تو اس کے لیے کور ہیڈ کوارٹر جانا پڑے گا، وہ یہاں پہ پاسبل نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو مختلف صورتحال ہوتی ہے یہاں پر ڈیوائسز ہوتی ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں یا مختلف لوگ ہیں، تو جب تک آپ ایک ایسی انوائرمنٹ میں نہ ہو جہاں پر آپ انشور ہوں کہ یہاں کی معلومات صرف انہی لوگوں کے پاس ہوں گی جو یہاں موجود ہوں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ موبائل فون لے جانا منع ہوتا ہے، وہاں پہ پوری طرح ایک سیکیور ماحول ہوتا ہے. تو جس طرح کے علی امین صاحب پوری کیبنٹ کو لے گئے تھے اور ان کو پورے صوبے کے اوپر ایک سیکیورٹی کی بریفنگ دی گئی تھی کہ یہ ضلع ہے، اس ضلع کے اندر ایم پی اے نے اس طرح موومنٹ کرنی ہے، اس طرح موومنٹ کرے گا، اکیلے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کہاں کہاں پر خطرات ہیں، اس طرح کی بریفنگ کے لیے پھر ظاہری بات ہے کور ہیڈ کوارٹر جانا پڑے گا. لیکن ایک اچھی ماحول کے اندر ملاقات ہوئی، یہ اچھی بات تھی کہ یہ ملاقات ہوئی. اور میری اطلاعات کے مطابق اس ملاقات سے قبل بھی ایک مختصر سی ملاقات ہوئی ہے سیکیورٹی حکام کے ساتھ، جس میں اس ملاقات کے حوالے سے جو تیاریاں تھیں یا حالات سازگار بنانے تھے وہ بنائے گئے اور پھر یہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی. لیکن یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اس ملاقات کو 3 دن تک خفیہ رکھا گیا. اس سے ذرا سا لوگوں کے درمیان یہ ایک بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے کہ کیوں یہ ملاقات چھپائے رکھی گئی، اور خصوصاً اگر یہ خبر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکلتی تو شاید زیادہ اچھا امپیکٹ ہوتا کہ دیکھیں جی یہ سیون سپریمیسی ہے، یہاں پر وزیر اعلیٰ ہاؤس وہ آئے تھے، انہوں نے ملاقات کی ہے اور اچھے ماحول میں ملاقات کی ہے اور حالات آگے بڑھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس خبر کو، جمعے کی خبر کو پیر کے دن ذرائع سے باہر نکلنے کی بجائے وزیر اعلیٰ سیکرٹری نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ عام ملاقات نہیں تھی. چاہے پی ٹی آئی جتنا بھی اسے عام ملاقات کہے، یہ عام ملاقات نہیں تھی، یہ اہم ملاقات تھی اور خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے اہم ملاقات تھی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر ذرائع سے خبر کیوں چلوائی گئی؟ چلے اگر کہیں نہ کہیں پر تو طے ہوا ہوگا نا، اچھا ٹھیک ہے جی ابھی ڈسکلوز نہیں کرتے، یا سہیل خان افریدی صاحب کی جانب سے نہیں ہوا، کے پی کے خبر، پھر یہ ذرائع سے اچانک سے کیوں دی گئی؟ امپیکٹ کیا لینا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے بہت امپیکٹ چلتے ہیں اس کے، بہت وجوہات ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں آج ایک سینئر جرنلسٹ کا تجزیہ بھی دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی سہیل افریدی صاحب کو کہا گیا کہ اب آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ تھوڑا سا اپنے الفاظ طریقے سے استعمال کریں، انہوں نے وہاں پہ ایگری کیا. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جمعے کی میٹنگ ہے، جمعے کے دن چارسدے کا جلسہ ہوا تھا، ہفتے کے دن خیبر میں ہوا تھا اور اتوار کے روز کرک میں ہوا تھا. اور کرک کے جلسے کے اندر وہاں پر سہیل افریدی صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ذکر کیا تھا اور وہاں پہ انہوں نے پھر وہ الفاظ استعمال کیے جس سے متعلق کہا گیا تھا کہ وہ استعمال نہیں کریں گے. تو اگر تو یہ خبر صحیح ہے کہ جی اس متعلق انہیں کہا گیا تھا کہ آپ یہ الفاظ استعمال نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پھر اپنی جو وعدہ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اسی لیے خبر باہر نکلی ہے. نمبر 1. نمبر 2، پیر کے روز ان کی ملاقات ہونے کا بہت زیادہ امکان تھا. ایون میرے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ سہیل افریدی صاحب کی پیر کے روز عمران خان سے ملاقات ہوگی اور 1 on 1 ملاقات ہوگی. کوشش یہی ہے کہ ان کو ایک بہتر ماحول دیا جائے تاکہ وہاں پہ یہ کھل کے بات کر سکیں. اگر وہاں پر پارٹی کے چیئرمین، سیکرٹری جنرل یا اور لوگوں کے پھر کھل کے بات نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ کرک کے جلسے کے اندر وہ الفاظ استعمال ہوئے، تلخی دوبارہ پیدا ہوئی، تو شاید اس کے بعد یہ خبر باہر نکلنا اور پھر اس خبر سے کم سہیل افریدی کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا ہے. اگر پی ٹی آئی کور کر بھی رہی ہے تو کس حد تک کور کرے گی؟ نقصان ہوا ہے کہ آپ اپنی خبر خود روک رہے ہیں اور کہیں اور سے آئے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عام سی بات تھی. عام سی بات نہیں تھی، یہ بات ماننی پڑے گی، اہم بات تھی اور آپ اس کو ٹھیک طریقے سے کھیل نہیں سکے، اس لیے آپ کو اس کا نقصان ہوا ہے. That's true. اچھا سر، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ آج سہیل خان افریدی صاحب نے ایک پشاور بار سے تقریر کی ہے اور وہاں پر انہوں نے 42 کروڑ روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا ہے. اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر آپ نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے. سر کیا یہ یعنی ڈیفرنس کیا ہے؟ اگر پنجاب میں بھی آپ نے مختلف بارز کو، یا ملک بھر میں جہاں پر مختلف بارز کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اور کے پی کے نے بھی اگر یہی کام کرنا، تو ڈیفرنس کیا ہوا؟ دیکھیں جہاں تک میں آپ کا سوال سمجھ سکا ہوں، یہاں پہ 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ گرانٹ سہیل افریدی نے نہیں دی ہے، ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سہیل افریدی کے پاس بطور فرد واحد کوئی اختیار نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ یہ گرانٹ کیبنٹ کی منظوری سے دی گئی ہے. ہاں سہیل افریدی اس کابینہ کے رکن تھے جس کابینہ نے یہ 42 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی تھی اور یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی سربراہی میں وہ اجلاس ہوا تھا. اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ پشاور بار کے لیے 1 کروڑ کی گرانٹ تھی، سہیل افریدی نے اس میں 2 کروڑ کا اضافہ کیا ہے. اب یہ 2 کروڑ کا جو اضافہ ہے یہ بھی سہیل افریدی خود سے نہیں کر سکتے، انہوں نے اس کے کیبنٹ سے اپروول لینی ہے، تو کیبنٹ بنے گی تو وہاں معاملہ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایون بخیر جو لاہور ہائی کورٹ بار ہے ان کے لیے بھی لاسٹ ٹائم کروڑوں کی گرانٹ منظور کر کے فراہم کی تھی، اس کے اوپر تنقید کافی ہوتی ہے. بالکل یہ خیبر پختونخوا کی بارز ہیں، بالکل حکومت ان کے لیے گرانٹ دے، یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، اچھی بات ہے
اور سب کے لیے کراس دا بورڈ یہ گرانٹ استعمال ہونی چاہیے سب کے لیے, صرف یہ نہ ہو کہ انصاف لائرز فورم کے لیے ہو. لیکن پنجاب کے لائرز کے لیے پیسے دینا یا پھر کسی اور کے لیے پھر یہ زیادتی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, کسی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے تھی. صرف خیبر پختونخوا کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے تو خیبر پختونخوا کے عوام کے اوپر, یہاں کے وکلا کے اوپر لگنا چاہیے.